Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Shah Islam and welcome to all of you in education second year lecture number 8. The topic is relationship between teacher and students according to Imam Ghazali रहमतुल्लाह अलैह. इमाम गज़ाली के बयान करदा उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात. तो डियर स्टूडेंट, हम टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले दुआ करते हैं. रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया कि इमाम गज़ाली का जो हमारा आज का लेसन है उसमें उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है. तो पहले वो मुअल्लम के फ़राइज़ या अदाब मुअल्लम, आपकी बुक में अदाब मुअल्लम लिखा हुआ है. आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि मुअल्लम के फ़राइज़ या मुअल्लम के अदाब जो कि उसके ज़ुम्मे हैं. उसने तालिबे इल्मों को तालीम देते हुए इन आदाब को मलहूज़ ख़ातिर रखना है. इमाम गज़ाली के नज़दीक कोई भी शख्स जो कि अपने आप को मुअल्लम के दर्जे पे फाइज करता है तो वो इन बातों का लाजमी ख्याल करे. ये 6 पॉइंट उन्होंने बताए हैं कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको अपने बेटों और बेटियों के बराबर समझे और इनसे नहायत शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आए. तो जैसा कि आपको पहले भी हमने बता दिया है, फर्स्ट ईयर में भी इस टाइप के काफ़ी सारी बातें थीं कि तालिबे इल्मों को टीचर जो है वो अपने बेटों और बेटियों की तरह ही तसव्वुर करे, जैसा कि वो एक रूहानी बाप होता है, और शफ़क़त से पेश आए कि मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल में अगर स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही या वो आउटपुट ठीक से नहीं दे पा रहा तो बहुत जल्दी हाश नहीं हो जाना, उसकी बेइज्जती नहीं कर देनी, सज़ा पे नहीं उतर आना, बल्कि शफ़क़त के साथ, प्यार के साथ उसे राह रास्त पे लाने की कोशिश करनी है. सेकंड पॉइंट, अपने कौल व फ़िल में मुताबिकत पैदा करें. अब ये इसलिए फरमाया कि जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखता है. टीचर क्लास में तो कुछ और कह रहा है और उसके अपना जो फ़ेल है उसमें वो बिल्कुल तज़ाद के साथ काम कर रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल के क्लास में तो वो बहुत सख्ती से मना कर रहा है कि भाई कोई सिगरेट नहीं पिएगा, और लेक्चर से बाहर निकलते ही स्टाफ रूम में या कहीं और बैठ के वो सिगरेट पीना शुरू कर दे. या लेक्चर में तो बार बार ये हिदायत कर रहे हैं कि सच बोलना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक चलना है और पूरी ज़िंदगी को तरबियत के साथ चलाना है. लेकिन अपनी लाइफ उसकी के बाहर रोड के ऊपर जाके वो वन वे की जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है, और स्टूडेंट भी बहुत फिर रहे होते हैं साइडों पे, वो देख रहे हैं, तो उनके दिलो दिमाग में उस्ताद की वक़्त ख़त्म हो जाती है और उसकी कही हुई बातों पे अमल करने का वो जो लेवल है वो कम हो जाता है. तो इसलिए ख़ास तौर पे उस्ताद के लिए तो ये फ़र्ज़ ऐन है कि वो अपने कौल व फ़िल में मुताबिकत पैदा करे. तालीमी इदारे के अंदर हो या बाहर हो, कम्युनिटी में हो, बाज़ार में हो, घर में हो, कहीं भी हो. थर्ड पॉइंट में इमाम गज़ाली फरमा रहे हैं कि अपने शागिर्दों से इनके मेयार और इस्तिदाद के मुताबिक गुफ्तगू करें. तो इसमें हम इमाम गज़ाली के टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं कि तलबा की इस्तिदाद के मुताबिक उसको तालीम दी जाए. इसमें वो डिटेल से बता रहे हैं कि बच्चा जिस लेवल का है, जो उसकी ज़हनी उम्र है, जो उसकी क्लास का लेवल है, बिल्कुल उसके मुताबिक ही उनसे गुफ्तगू करके टीचिंग मेथोडोलॉजी वही इस्तेमाल करते हुए उनको तालीम दी जाए. ना कि ऐसा हो जाए कि बच्चा तो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर का है और टीचर उसको मास्टर लेवल के मुताबिक उनसे गुफ्तगू कर रहा है, मेथोडोलॉजी उनको वही दे रहा है, और जो पढ़ाना चाह रहा है उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो भी मास्टर लेवल के हिसाब से बता रहा है, और लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा इंग्लिश यूज़ कर रहा है, उसमें उर्दू को नहीं डाल रहा. हालांकि उर्दू और इंग्लिश ऐसा सिलेबस जो कि दोनों में अवेलेबल है, तो अगर कोई इंग्लिश का वर्ड यूज़ करना है तो उसके साथ ही फ़ौरन बाद उर्दू भी उसकी बता देनी है कि शागिर्दों को ये क्लियर हो जाए कि सर ने जो इंग्लिश का लफ्ज़ बोला है उसका मतलब क्या है. आहिस्ता आहिस्ता वो यूज़ टू हो जाएंगे, उन्हें उस इंग्लिश का
لفظ کا کلیئرلی پتہ چل جائے گا۔ یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اسٹوڈنٹ تو انٹرمیڈیٹ کے ہیں، یعنی کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے، اور ان کو نرسری یا 1 یا 2 کلاس کے حساب سے پڑھایا جا رہا ہے، بالکل ہی بنیادی لیول پہ، بالکل تھوڑا سا، تو اب اسٹوڈنٹ بور ہو جائیں گے۔ پہلی صورت میں ان کے سر کے اوپر سے گزر جائے گا سارا کا سارا علم، سمجھ ہی نہیں آئے گی، پریشان ہوں گے۔ دوسری صورت میں اتنے لو لیول پہ ٹیچر چلا جائے اگر کہ اب وہ بالکل بور ہونے لگ گئے ہیں اور وہ چیزیں ساری کی ساری انہوں نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں، تو بھی لرننگ نہیں ہو پائے گی۔ تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا معیار اور استعداد کے مطابق ہی گفتگو کرنی ہے، اور یہ دونوں چیزیں علم نفسیات کے ذریعے سے پتہ چلیں گی ایک ٹیچر کو۔ 4th 1 میں امام غزالی فرما رہے ہیں کہ تعلیم کا صلہ طلب نہ کرے اور نہ ہی خوشامد اور تعریف کی خواہش کرے، یعنی کہ تعلیم جب اسٹوڈنٹ کو دے رہا ہے تو اس کا صلہ کسی بھی صورت میں ایک خوشامد یا تعریف ہے، یا ان کو اپنے ذاتی کام کے لیے کہہ دے، پک اینڈ ڈراپ کے لیے کہہ دے، کوئی اور چیز منگوانا شروع کر دے، انڈے، لسی، کچھ بھی اس طرح کے واقعات تھوڑے بہت دیکھے گئے ہیں، اب بہت کم ہیں۔ تو تعلیم کا جو صلہ ہے، یعنی کہ پیسے کی صورت میں ہو، کسی جسمانی مشقت کی صورت میں ہو، کام کاج کی صورت میں ہو، خوشامد یا تعریف کی صورت میں ہو، تو ہر طرح سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بالکل حرام ہے۔ 5th 1 میں وہ فرما رہے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو طلباء کو نصیحت کرتا رہے، یعنی کہ 1-2 دفعہ نصیحت کرنے کے بعد اکتا نہیں جانا کہ اچھا ٹھیک ہے جو مرضی کرتے پھریں، بات تو مانتے نہیں ہیں، ان کی اپنی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ تو یہ سوچ ٹیچر کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جہاں بھی موقع ملے اور جس حد تک ممکن ہو سکے نصیحت کرتا رہے۔ تعلیمی ادارے کے اندر ہے، کلاس کے اندر ہے، یا باہر گراؤنڈ میں تعلیمی ادارے کی حدود میں ہے، یا سوسائٹی میں کہیں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غلط حرکت کرتا ہوا ٹیچر کے سامنے آ جائے، تو بھی ہر پل اس نے نصیحت کو نہیں چھوڑنا اور اپنے اسٹوڈنٹ کو نصیحت کرتے رہنا ہے راہ راست پہ لانے کے لیے اور اس کی تربیت کے لیے کہ وہ معاشرے کے اندر ایک کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے۔ 6th 1 میں امام صاحب فرما رہے ہیں کہ شاگردوں کو اشاروں، کناؤں اور پیار محبت سے راہ راست پر لائے۔ یہاں پہ دیکھیں سب اوپر والے پوائنٹ میں انہوں نے کہا کہ نصیحت کرتا رہے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اب یہاں پہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ اشاروں کناؤں سے پہلے سٹارٹ کرنی ہے۔ فرسٹ ٹائم اگر بچہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے تو کلاس کے اندر اس کو اشارے سے یا اپنی آنکھوں کے اشارے سے بتانا ہے، سمجھانا ہے، یا پیار سے بات کرنی ہے کلیئرلی۔ اگر آپ نے اس کو زبان کے ذریعے سے اسے بتانا ہے تو بھی پیار سے بات کرتے ہوئے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی ہے اور بری باتوں سے روکنا ہے۔ اگر پھر بھی بواز نہیں آتا تو پھر اکیلے میں اسے سمجھانا ہے۔ اس پوائنٹ میں جو امام غزالی نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ پہلی دفعہ اشاروں سے کہ کسی اور اسٹوڈنٹ کو فیل نہ ہو کہ یہ بری حرکت اس نے کی ہے، دوسری میں اسے پیار سے بول کے بتائے، تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ باز نہیں آ رہا تو پھر اکیلے میں اس سے بات کی جائے، اس کے ساتھ باقاعدہ کونسلنگ کی جائے، مشاورت کی جائے، اس کی پریشانی اور مسائل کو سنا جائے تسلی سے اور اس حساب سے اسے ہینڈل کیا جائے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ڈال دی جائے کلاس کی، تو بچہ سمجھے گا کہ ٹیچر میرے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ مجھے اہمیت دے رہے ہیں تو اور میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور پیار سے بات کر رہے ہیں، تو ایٹومیٹکلی وہ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ سختی کرنے سے طلباء کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، وہ بغاوت کی طرف اتر آتا ہے اور معلم کا وقار کم ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ کے دل کے اندر ایک نفرت کا بیج جو ہے وہ ہم لوگ خود ہی بو دیتے ہیں، یعنی کہ معلم جو ہے
جب وہ سختی کرتا ہے دوسرے اسٹوڈنٹ کے سامنے، اس کو بے عزت کرتا ہے یا جسمانی سزا دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی باقی اسٹوڈنٹ کے سامنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو معلم جو ہے وہ اپنے لیے اسٹوڈنٹ کے دل کے اندر ایک نفرت کا بیج بو دیتا ہے، اور اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے تو وہ تناور درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور طالب علم کی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے، اور ٹیچر کے معاملات میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ناگزیر حالات میں 3 چھڑیوں کی حد تک بدنی سزا کی اجازت ہے۔ اب ناگزیر حالات کون سے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اشاروں کناؤں سے بتانے کے باوجود، پیار سے سمجھانے کے باوجود، پھر اگلے سٹیپ میں اسے اکیلے میں کاؤنسلنگ کی، اس کے پیرنٹ کے ساتھ بھی بات کی، تو سارے کے سارے حربے استعمال کر لیے، لیکن وہ راہ راست پہ نہیں آ رہا، نہ پڑھائی کی طرف توجہ دے رہا ہے اور ڈسپلن کو بھی توڑ رہا ہے۔ اور 3 چھڑیوں کی اجازت یہ بھی چھوٹے لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، 5ویں 6ٹھی تک کے لیے۔ اس میں چھڑی کی بھی انہوں نے کہا کہ بالکل باریک سی چھوٹی سی ہونی چاہیے اور ایسی جگہ پہ ماری جائے جہاں پہ کوئی ہڈی وغیرہ کریک ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ تو بہرحال اس لیول تک نہیں جانا جہاں پہ ناگزیر حالات کا مطلب ہے کہ بات انتہا کو پہنچ گئی، پانی سر سے گزر گیا، اب ہمیں خطرہ ہو رہا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ معاشرے میں زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہوگا، بری صحبت میں نکل جائے گا، اور اس کی بہتری کے لیے سزا دینی پڑے گی۔ اور کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جب وہ پیچھے کسی اور ادارے سے آیا ہوا ہے تو وہاں بے سزا کا عادی ہے، یا گھر کا ماحول ایسا ہے، اب وہ پیار محبت کی باتوں کو مذاق میں اڑا رہا ہے، تب یہ حالات آ جاتے ہیں۔ لیکن جس حد تک بھی ہو سکے تو ٹیچر کو بدنی سزا سے بالکل بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھے معلم کے آداب یا معلم کی ذمہ داریاں۔ اب امام غزالی نے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی چند ہدایات بتائی ہیں کہ اسٹوڈنٹ ان کے اوپر عمل کرے گا تو وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور علم بھی ٹھیک طرح سے حاصل کر سکے گا، اور وہ علم اس کی زندگی میں تعلم یعنی کہ لرننگ کی صورت میں سامنے آئے گا۔ پہلی بات، طالب علم کو امام غزالی فرما رہے ہیں کہ اپنے علم پر تکبر نہ کرے۔ ایسا نہ سوچے کہ میں 1st ایئر 2nd ایئر 3rd ایئر یا 4th ایئر میں ہوں اور اس کے ساتھ میں جاننے والے محلے دار میں بہت سے اور لوگ ہیں جو کہ 10th میں 9th میں یا 10th میں فیل ہو گئے ہیں، تو ان باتوں سے اسٹوڈنٹس کے دل کے اندر تکبر پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسا بالکل نہ سوچے۔ علم اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی بھی فرد کو دیتا ہے، انسان کی کوشش ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کوئی ایک فرد جتنی بھی محنت کر لے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دولت تو کسی کو بھی دے دیتا ہوں، لیکن علم اپنے خاص بندوں کو دیتا ہوں، یہ میرے خزانوں میں ہے۔ علم، حلم اور حکمت، 3 چیزیں اللہ کے خزانوں میں ہے، اور وہ اس فرد کو دیتے ہیں جو محنت بھی کرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتا ہے اور تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ جس دل کے اندر تکبر ہو جائے پیدا، وہ علم نہیں حاصل کر سکتا۔ وقتی طور پر میں بھی رٹافیکیشن سے وہ کچھ مارکس لے لے، کچھ کلاسوں کو وہ عبور کر لے، کچھ ڈگریاں حاصل کر لے، بٹ وہ جو علم ہوتا ہے، جو آگاہی ہوتی ہے، جو معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے لیے شخصیت اور کردار کے اندر تشکیل و تکمیل ہوتی ہے، وہ اس کی نہیں ہو پائے گی۔ آگے چل کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسٹوڈنٹس کو نصیحت کرتے ہیں کہ استاد کی فرما برداری کو اپنا شعار بنا لے۔ شعار مین کہ اپنے دل و دماغ کو راضی کر لے کہ ٹیچر نے جو بات بھی کہنی ہے اس کے اوپر میں نے ہر صورت عمل کرنا ہے، اس بات کو ماننا ہے۔ جو ذمہ داریاں اور کام میرے اوپر لگا رہے ہیں، کلاس ورک کا ہے، ہوم ورک ہے، ٹیسٹ کا ہے، وہ ہر صورت میں نے کمپلیٹ کر کے جانا ہے۔ ہاں، اگر کسی غیر شرعی کام کے بارے میں ٹیچر کہے تو اسے بالکل نہیں ماننا اور ایک احترام کے ساتھ معذرت کرنی ہے۔
تو اب امام غزالی کی یہ نصیحت اسٹوڈنٹس کے لیے کہ استاد کی فرما برداری کو اپنا شعار بنا لیا جائے، تو اس اسٹوڈنٹ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تیسری نصیحت میں فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کو بری عادات سے دور رکھے۔ اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنے اور نفسانی خواہش کے بیچ میں لوہے کی دیوار کھڑی کر لیں۔ جس دماغ کے اندر نفسانی خواہشات ہر وقت آتی رہتی ہیں وہاں پہ علم نہیں آ سکتا۔ علم اور نفسانی خواہشات دو اپوزٹ تھنگز ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہی رہے گی۔ انسان کی نیچر ہے، دل و دماغ میں باتیں آتی ہیں، لیکن اس کو جھٹکنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے اب دماغ کے اندر وہی چیزیں چھائی ہوئی ہیں، اور اس کو دور کرنے کے لیے اور اپنے مائنڈ کو کنٹرول میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 ٹائم کی نماز عطا کی ہے کہ ہم اسے خشوع و خضوع سے پڑھیں گے۔ خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے؟ کہ اس میں پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کا دھیان ہونا چاہیے، اندرونی اور بیرونی دونوں صورتوں میں۔ باہر سے اس جو ڈھانچہ ہے نماز کا، اس میں پورے طرح سے سکون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ظاہری طور پر۔ باطنی طور پر اب ہمارا دماغ کیونکہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، بہت سی سوچیں ہمیں آ جاتی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، الفاظ بھی ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ہم 2-4 اور باتیں بھی سوچ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اپنے کسی مسئلے کے بارے میں، بازار کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ لازمی ہمیں کوئی نہ کوئی باتیں یاد کراتا ہے، تو ہمارا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے یا بٹ جاتا ہے، توجہ پوری نہیں رہتی۔ سمپلی خشوع و خضوع کا مطلب یہاں پہ جو بزرگوں نے بتایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ پوری کی پوری توجہ جو کام کریں اس کے اوپر ہم نے ڈال دینی ہے۔ تو نماز جو ہے یہ ایک پریکٹس ہے اس چیز کی۔ اگر آپ 5 ٹائم کی نماز میں پوری توجہ دینے لگ جائیں، اپنا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں، تو عام زندگی میں بھی ہم اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور بری باتوں اور نفسانی خواہشات سے بھی دور ہو سکتے ہیں۔ 4تھ پوائنٹ میں امام غزالی فرما رہے ہیں کہ تمام علوم و فنون کا بنیادی علم حاصل کریں، لیکن ایک فن یا علم پر پوری دسترس اور مہارت حاصل کریں۔ یعنی کہ زندگی کے اندر بہت سے علوم ہیں، جیسے زراعت ہے، تجارت ہے، وکالت ہے، ٹیچنگ ہے۔ تو اب ان سارے علوم کی بالکل بیسک تھنگز، جیسے اگر ایک آدمی ہے اور اس کے والدین کا جو پیشہ ہے وہ کھیتی باڑی ہے، خود اس نے ایک دکان جو ہے وہ بازار میں لے کے اس کی تجارت کا کام کر رہا ہے، تو اب کہیں نہ کہیں اسے اپنے والدین کا ہاتھ بٹانا پڑے گا، تو وہ بنیادی جو علوم و فنون ہوگا زراعت کے بارے میں وہ بھی سیکھ لے، بالکل بنیادی لیول کا۔ لیکن جو وہ کام اپنا خود کر رہا ہے پیشہ، یعنی کہ تجارت، تو اس میں مہارت حاصل کرے۔ اسی طرح سے اب اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور ایک وقت میں شادی ہونے کے بعد بچے ہو جائیں گے، تو شروع میں ایک طالب علم کی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے، تو تعلیم کیسے دینی ہے، بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کا بالکل بنیادی لیول کا علم حاصل کر لے، بہت ایکسپرٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مہارت کسی ایک علم میں حاصل کرنی ہے جس میں اسے دلچسپی ہو، شوق ہو، اس کا مائنڈ ادھر زیادہ سے زیادہ چل رہا ہو، اس کو اس نے خود سلیکٹ کر کے اور اسی پیشے کی طرف جانا ہے۔ 5th میں امام غزالی فرما رہے ہیں کہ کسی ایک فن پر پوری طرح مہارت حاصل کر لینے سے پہلے دوسرے فن میں قدم نہ رکھیں۔ اگر کچھ ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ فن سیکھنے کی ضرورت ہے، تو پہلے فن جو سٹارٹ کیا ہے اس میں پہلے مہارت حاصل کرے کمپلیٹلی، پھر اس کے بعد دوسرے فن کی طرف جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا تمام ایک کام کرے، ایک فن سیکھے، کچھ دن کے بعد اس کا دل جو ہے وہ اس سے بھر جائے اور وہ دوسرے فن کی طرف چلا جائے۔ ابھی اس کی فنڈامنٹل میں بنیادی علم میں ہی ہو، اس کے بعد اب اس کا مائنڈ اور لوگوں کی باتیں سن کر وہ گئے اس میں تو کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، یہ بہت مشکل ہے، تو پھر ایک اور تیسرے فن کی طرف چلا جائے۔
تو مہارت اور فن سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، دل و دماغ کو سمجھانا پڑے گا، من کو مارنا پڑے گا، وہ کوئی بھی فن ہے۔ اگر طالب علم یہی سوچتا رہے گا کہ جو فن میں نے سٹارٹ کیا یہ تو مشکل ہے، ہاں وہ بہت بہتر ہے، اس میں بہت زیادہ انکم ہے، تو جب وہ اس میں قدم رکھے گا تو وہ بھی اسے ویسا ہی لگے گا۔ اگلا فن جس میں وہ جا رہا ہے دور سے اسے بہت اچھا لگ رہا ہے، تو اس لیے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرے، اس طرح سے کہیں بھی وہ منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا۔ تو یہاں پہ امام غزالی نے بہت سختی سے اسٹوڈنٹس کو منع کیا ہے کہ کسی ایک فن پر پوری طرح مہارت حاصل کر لینے سے پہلے کبھی بھی دوسرے فن کی طرف نہ جائیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ایک ہی فن میں مہارت حاصل کریں۔ وہ علم کا شعبہ ہے یا کوئی فن ہے، اور اس کا آج کل علم کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ ایک آدمی ایک زندگی میں ایک ہی طرف جا سکتا ہے، ایک ہی سبجیکٹ کی طرف جا سکتا ہے، ایک ہی فن کی طرف جا سکتا ہے۔ اگر کوئی زراعت کی طرف جائے گا تو زندگی بھر وہ زراعت میں ہی مہارت حاصل کرے۔ اتنی زیادہ اقسام کے بیج اور طریقے آ گئے ہیں۔ اگر وہ لکڑی کے کام کی طرف جا رہا ہے تو زندگی بھر اسی کی مہارت حاصل کر پائے گا۔ اگر وہ کمپیوٹر سائنس کی طرف چلا گیا تو پوری زندگی وہ اسی کی مہارت حاصل کر پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کمپیوٹر سائنس کا بھی ماہر ہو گیا، فزکس کا بھی، کیمسٹری کا بھی، ایجوکیشنل ٹریننگز کا بھی، زراعت کا بھی، وکالت کا بھی، تو یہ امپاسبل ہے۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ ایک ہی فن جس میں آپ کی دلچسپی ہے پہلے اسے سلیکٹ کرنا ہے، اپنی دلچسپیوں کو اپنے ٹیچر کے ساتھ مشاورت کر کے، بات چیت کر کے کلیئر کرنا ہے کہ میرے جو بھی استعداد ہے، میری دلچسپی ہے، میری صلاحیت ہے، وہ کس طرف ہے، کون سے شعبے کی طرف ہے، تو اسی شعبے کو سلیکٹ کرنا ہے، اور پھر اس میں جتنی بھی مشکلات آئیں لگے رہنا ہے یہاں تک کہ اس میں مہارت حاصل کر لینی ہے۔ 6 میں امام غزالی فرما رہے ہیں کہ کسی فن یا علم کو ایک دم اکٹھا حاصل کرنے کے بجائے تدریجاً حاصل کرے۔ ایسا نہ سوچے کہ میں ایک ہی دن میں یا ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں ماہر بن جاؤں۔ اتنے عرصے میں تو وہ بیسک تھنگز ہی جان پائے گا، اور اس بات سے پریشان ہوگے کہ یہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو اس فن کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی یہ سوچے گا کہ میں ایک دم ہی اس کی ساری مہارتوں کو حاصل کر لوں جس فن میں یا علم کے شعبے میں طالب علم جا رہا ہے، تو یقیناً وہ اسے چھوڑے گا کبھی نہ کبھی، لوگوں سے مشورہ کرے گا اور وہ اسے کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ اس فن میں یا اس علم کے شعبے میں چلے جاؤ، تو وہ بار بار سبجیکٹ چینج کرے گا، اور اگر کوئی فنی مہارت حاصل کر رہا ہے تو اسے بھی چھوڑ کر دوسری طرف جانے کی کوشش کرے گا۔ تو پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ اب اس میں مہارت حاصل کرنی ہے جب آپ نے سلیکشن کر لی کہ میری توانائیاں، میری دلچسپیاں، میری استعداد کس فن میں یا علم کے شعبے میں ہے۔ جب سلیکشن کر لی تو اب اس میں مہارت حاصل کیے بنا رکنا نہیں ہے، بغیر رکے اور بغیر تھکے چلتے رہنا ہے، منزل آپ کے قدم چومے گی۔ دوسری بات اس چیز کو اور مضبوط کرنے کے لیے چھٹے پوائنٹ میں فرما رہے ہیں کہ اب سٹارٹ میں یہ نہ چاہے کہ میں ایک دم میں ہی ان سارے کے سارے علوم کا جو مہارت حاصل کر لوں، بلکہ تدریجاً یعنی کہ درجہ بدرجہ، آسان سے مشکل کی طرف جانا ہے، آہستہ آہستہ جانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس فن یا علم کے شعبے میں مہارت حاصل کر لے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمی فکر جو تھی وہ آج کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ٹوٹل اس کے 8 لیکچر ہم نے بنائے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں نے تمام لیکچرز کا لنک اس میں بھی سینڈ کر دوں گا۔ آپ کے یوٹیوب کا جو لنک ہے آپ کے واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ سنیں۔ اس 8 لیکچر جو ہیں ان سب کا ایک سوال بھی بن سکتا ہے، ایسے ٹائپ سوال بن سکتا ہے کہ امام غزالی کی تعلیمی فکر پر روشنی ڈالیں، یا اس کے اور بھی ایسے ٹائپ سوالات بھی ان کے اندر سے بن سکتے ہیں کہ امام غزالی کے تصور تعلیم بیان کریں۔
اگر وہ سوال 10 نمبر کا پورا آ جائے تو آپ نے اس کی جو 5 ہیڈنگز ہیں وہ دیکھ کر تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل لکھ دینی ہے، اور اگر کسی ایک مین ہیڈنگ جیسے تصور تعلیم ہے تو اس کی 11 پوائنٹ ہے وہ لکھنے ہیں، ان کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل لکھ دینی ہے۔ سمپلی یہ ہے کہ اگر 10 مارکس کا سوال ہے تو آپ نے اس میں 20 سے 30 لائنیں جو ہیں ایگزامینیشن شیٹ کی ان کو فل کرنا ہے، 30 سے بڑھنا نہیں ہے، 20 سے کم نہیں رہنا، لائن بیچ میں سے چھوڑنی نہیں ہے، الفاظ درمیانے لیول کے لکھنے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اتنے بڑے لکھے جائیں کہ ایک ہی لائن کے اندر 4-5 الفاظ پورے آ جائیں، پھر ایک لائن چھوڑ دی جائے، پھر دوسری لائن میں 4-5 لکھے جائیں، ایسے نہیں، لائن پوری کی پوری لکھنی ہے، اور بالکل بھی نہیں ساتھ جوڑ کے اور وہ بالکل چھوٹا چھوٹا کر کے لکھنا ہے کہ صحیح طرح سے پڑھا بھی نہ جائے، بہت کھلا بھی نہیں لکھنا، الفاظ کا سائز بہت بڑا بھی نہ ہو بہت چھوٹا بھی نہ ہو، اور وہ لائنیں آپ اندازہ لگا لیں کہ 20 سے 30 کے درمیان، 20 سے کم ہوگی تو آپ کا جو آنسر ہے وہ چھوٹا ہوگا، میں بھی نمبر کٹنے کا ٹو دی پوائنٹ باتیں ہی لکھنی ہیں، اور 30 سے زیادہ ہوگی تو وہ اس حساب سے آپ کا ٹائم زیادہ لگ جائے گا، پیپر اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے، اور طویل ہونے کی صورت میں مارکنگ کرنے والا بھی اکتا سکتا ہے، کچھ ایسی باتیں آپ نے irrelevant بھی لکھ کے اگر کویسچن کے آنسر کو بڑا کرنے کی کوشش کی تو یہ 10 نمبر کا سوال آ سکتا ہے اور بہت اہم ہے، اور تقریباً ہر پیپر میں لازمی آ جاتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں اس کی پوری میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی خدمات جو ہیں اس کے اوپر ایک سمری بیان کروں گا، اور اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔